السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فائر بندی کا سمجھوتا جو ہے وہ حماس اور اسرائیل کی حکومت کے درمیان طے پایا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ دونوں جانب سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن آج مسجد اقصیٰ میں جمعہ کی نماز کے لیے جب مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہوئے، لوگ گئے، تو وہاں پہ ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، فائرنگ کی۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی جو سمجھوتے تھے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، وہ پچھلے 70 سالوں میں کئی ہوئے، بڑے بڑے ایکارڈز ہوئے، اس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی، امریکہ، اقوام متحدہ، یورپی یونین سب شامل تھے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور فلسطینی جو ہے اسی طرح سے ان کے حقوق جو ہیں سیاسی، سماجی، انسانی، مذہبی، وہ سارے کے سارے پامال ہو رہے ہیں۔ 232 لوگ جو ہیں اس 10 دنوں کے دوران، 12 دنوں کے دوران جو ہے وہ اسرائیل نے شہید کیے، 1900 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جو بلڈنگز تھی، گھر تھے، ان کو مسمار کر دیا گیا، گرا دیا گیا، یہاں تک کہ میڈیا کے جو آفیسز تھے ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کوشش تھی، جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مصر نے مین رول جو ہے، ان کے جو صدر ہیں فتح السیسی جو ہے، انہوں نے مین کردار اس کے اندر ادا کیا۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فلسطین کے سفارتکار نادر الترک صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ ایکسیلنسی فار یور ٹائم۔ ڈو یو تھنک دیٹ دس ایگریمنٹ، the ceasefire agreement between Hamas and the Israelis, will it work, and will the Israelis stop attacking on the Palestinians? Assalamu alaikum. Thanks a lot for giving me the opportunity to speak to our brothers and brother and sister Pakistani people for your channel. You're welcome, sir. For ceasefire, it is actually, this is not the first agreement between Palestinian people and Israelis for ceasefire. This is the fourth one. This is not this is what happened last few days, last 2 weeks against Gaza. It is not the first Israeli war against Gaza. It happened before in 2008, 2009, again in 2012, again in 2014, and this is the fourth one, 2021. So Israel keep acting as a Nazi, keep acting as a terror system, keep acting as a criminal war leader against the Palestinian people. So this is the fourth war against our civilians, to kill our children, women, destroy our houses, buildings, schools, hospitals. So, and this is according to that, it is on one hand, it is the fourth war, and the other hand, it is the fourth ceasefire. So we hope so. This will keep our people safe for few weeks, months, years. Who knows? When's there going to be the next criminal action by the Israelis against our Palestinian people? Do you think that the Egyptian government has played a very positive role at this time when the Palestinians needed it, that there should be a kind of a halt on attack from the Israeli side? Actually, Egypt is one of our great brothers and great supporters. Always are stand up with the Palestinians' issues, Palestinians' needs. Always when we are under attack by the Israelis, they do their best to save and stop the bleeding of our people, stop the suffering of our people, especially in Gaza. They're always doing their best to negotiate for getting the best agreement for ceasefire, doing their best to send equipment to help us to survive during that wars. We appreciate what the Egyptian leaders, government, presidents, our brothers, Egyptian people, for their strong support for us, especially in Gaza. Mr. Nader, I would like that you should just give and respond on the American role in the Palestinian issue, because if we just see the United Nations Security Council document, historically speaking, more than 53 times they have vetoed
a resolution which was being presented against Israel and pro-Palestine. Even in this time, we have seen that for the three times, the Americans have used their veto power as a P5 country of the United Nations Security Council. So what is your opinion? Do you think that the Americans, though there is a change of presidency in Washington, will they support the Palestinian to have a separate two states idea that they have been talking? Thanks a lot for this question. Actually, for the Americans, they are always blindly supporting the Israelis. Whatever Israel do, they are supporting it. Even when they are acting as a terror, acting as a Nazi, acting as a criminal system. Even when they are attacking civilians, they are supporting them. And as you said, that Americans using veto several times to make Israel escape from the punishment of the international society. Even speaking a little bit, asking for a small punishment for Israel is not allowed by the Americans, which is really strange that when you speak about foreign countries support other countries in this strong way, even in their actions. And Israel actually, when it is attacked Gaza, attacked Palestinian people, even in the West Bank, they are using Americans' weapons. Even for bombs, when they are attacked the towers, they are attacked us by GBU-31 bombs, which is made in America. So Americans are supporting Israel by weapons to kill our people and supporting them with diplomacy, supporting them with veto. And we hope so. One day in the future, we see that supporting Israel going to be shame for any country in the world, and going to be changed that, and democracy going to be more, principle of human rights going to be seeing more in their actions, in their positions. For the Americans and other countries who are supporting Israel blindly, and we are feeling as a human being and supporting humanity, or are supporting Zionism. Excellency, I would like that you should also throw a light on the role of OIC in the entire issue. OIC actually, they are OIC and all Muslim Ummah are supporting Palestine case very strongly. Stand up with Palestine, especially many of the OIC countries like our brothers and sisters in Pakistan, which we appreciate their strong support for Palestine, which start actually since 1931, even before the independence of Pakistan. We saw how the position of Qa'id A'zam, rahimahullah, Muhammad Ali Johar, Allama Iqbal, and many of others Muslim countries are taking a strong position, and we appreciate that, and we're asking for more and more to see strong campaign against Israel by Muslim Ummah, by OIC, to punish Israel, send Israel to International Criminal Court. Mr. Nada, I would like to just throw a light on the Arab League as well. What is the role of Arab League into this? Our Arab leagues are supporting Palestinians exactly like the OIC. So do you think that do you think that in the present taking campaign in the United Nations for supporting the Palestinians? But do you think that whatever resolutions the OIC has been passing or the Arab League has been passing, why they were not being implemented or they were not being effective to stop Israelis' humanitarian crisis they have been creating and expanding their construction on the Palestinian land in the entire Palestine? Why OIC and Arab League was not that much effective? Actually, they do their best, what they can, what they have between their hands. But as you know, Americans are a great supporter for the Israelis. This is one hand. And other things, as you know, not only the resolution taken by Arabs, by Muslim Ummah,
it is not the only thing is ignored by the Israelis. We got from the, as example, from the General Assembly of United Nations, 700 resolution for Palestine. We're getting it from Security Council of the United Nations, 86 resolutions supporting Palestine. With that, even that was ignored by the Israelis. So Israel acting that it is above the law, above the international society, above the Muslim Ummah, above Arabs League, Arabs country. So they are dealing as a Nazi, as I told you. They are dealing as a Superman, who is no one can speak or touch them. So they are dealing Mr. in Nader, this way. sorry to interrupt you. How you see the recent, contacts between the few Arab countries and Israel's establishing diplomatic, contacts and people-to-people contacts? Do you think that the Palestinian issue would be compromised, or the Palestinian issue would not be compromised on that? I need to remind you about thing that in 2002 it was Arabs plan for peace in Middle East, and later on it became Muslim Ummah plan, which speak about very clear steps for normalized relationship between the Arab countries and Muslim countries with Israel. Start with stop the occupation of Israel to Palestinian lands, establishing the Palestinian state. Find a solution, establishing a Palestinian state with the Quds as its capital, facilitate the right of return for Palestinian people who was transferred by the Zionism from their lands and homes into 1948. After that is appear on the ground, then we can see a normal relationship between Arab countries, Muslim countries, and Israel. Some of Arab countries saw, on the other hand, that is not going to be enough, and was going fast a little bit for normalize their relationship, change their mind, and normalize their relationship. They are independent country. They can do whatever they want. Palestinian government do not have any objection to the establishing a relations with the Israelis by the Arab states or any other state. Actually, we have objection. As I told you, we like all the countries to follow the Arabs and Muslim peace plan, which was published. Okay. Mr. Nader, since we have a short of time, I would like to just ask another, important question that we have been, watching the media that the agreement is between Hamas and Israel. So where is the Palestinian government in this entire agreement and negotiation? Egyptian leadership spoke with our President Mahmoud Abbas, and they discussed with him the details of that ceasefire. And it was, according to what happened right now with Gaza strongly, and was needed to be very fast stopping the bleeding of that. That ceasefire was between the two, between the freedom fighters in Gaza and Israel. But actually, our leadership was involved from A to Z in cooperation with the leadership of our brothers in Egypt. So do you think that the PLA and the Hamas divide also, affects the Palestinian issue? But it was delayed by our government and our leadership because the Israelis not allowed the Palestinians who are living in Jerusalem, Al-Quds, Beit al-Muqaddas, to join that election. According to that, the election was delayed, and if that election is going to be happening in the coming days, then Hamas and Fatah and all the groups going to join that, and going to have one government for all the Palestinian people, and we are going to be united. We are united right now in the ground, but we need to be united in one government, and our leadership are doing its best to reach that as soon as possible, because we still one people, one leadership, one flag, one battle for getting Palestine free, inshallah, very soon. Thank you very much, Excellency Nader Al-Turk, for talking to us. नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी सीनियर डिप्लोमेट नादर अल तुर्क से, फ़लस्तीन की जो पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ
پہ ہم ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں خورشید محمود قصوری صاحب, سابق وزیر خارجہ. بہت شکریہ قصوری صاحب. یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے رات کو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان, لیکن آج ہی جمعے کو جب وہاں پہ جب فلسطینی جو ہے مسجد اقصیٰ گئے تو دوبارہ سے انہوں نے ان کے اوپر فائر کیے اور ان کے اوپر حملہ کیا, تشدد کیا. سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کی کوئی وقت ہوتی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی ایگریمنٹس ہوئے اسرائیل فلسطین کے درمیان, لیکن اسرائیلیوں نے ان کو پامال کیا. دیکھیے یوں ہے, آپ ہی نے بتایا کہ جی آج انہوں نے فائرنگ کی وغیرہ یا جو بھی ہے. اگریمنٹ ہوا حماس کا اور اسرائیل کا جو انکنڈیشنل جو بھی ان دونوں نے کہا ہے, پس پردہ مصر نے ایک رول ادا کیا ہے. وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, وہ ہے کہ وہ وہاں میزائلز نہیں ماریں گے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حملے نہیں کریں گے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ بیت المقدس میں کچھ ہوا ہے. بیت المقدس والی کہانی بالکل مختلف اور بد نصیبی یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم جیل جانے سے بچ رہے ہیں, ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں, اور انہوں نے یہ ڈرامہ جو رچایا تھا پہلے بھی بیت المقدس میں نکالنے کی کوشش کی ایک خاندان کو وہاں, اور ساتھ اس کے بعد انہوں نے جو نماز پڑھنے کے لوگ پڑھنے گئے تھے وہاں انہوں نے حملے بھی کروائے. ان کا مقصد یہ تھا کہ فلسطینی اور یہودی جو رائٹ ونگ یہودی آپس میں لڑیں تاکہ ان کی حکومت بچ جائے, کیونکہ ایک نئی حکومت آ رہی تھی جس میں عرب جو باشندے تھے وہ بھی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہوتے. اس میں انہیں کامیابی ہوئی, انہوں نے لڑوا بھی دیا. نتیجے میں جو ان کو شاید پتہ نہیں تھی, شاید اتنی ایکسپیکٹیشن نہ ہو, حماس نے ثابت کر دیا کہ وہ زندہ ہیں. انہوں نے حملے کیے اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جتنی مرضی عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں وہ ابھی زندہ اور جاوید ہیں. اور انہوں نے جو ان کے بھائی ہیں بیت المقدس میں, ان کے لیے انہوں نے داغے وہ, اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر پیلسٹینین اتھارٹی رام اللہ میں جس کے صدر محمود عباس ہیں, جن کی کوئی خاص ریٹ ویٹ نہیں ہے, وہ نہ بھی کچھ کریں, وہ الیکشن انہوں نے پوسٹ پون کر دیا کہ ان کو ڈر یہ تھا, اسرائیل کو بھی ڈر تھا اور مغرب کو بھی ڈر تھا کہ اگلے الیکشن میں یہ جیت جائے گی حماس جو ہے. تو لیکن حماس نے یہ ثابت کیا کہ مسئلہ فلسطین کا زندہ ہے. تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے جس پہ اگریمنٹ ہوا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی ابھی قوم جانوں کے نذرانے پیش کیے, وہ 250 بندے شہید ہو گئے, بچے خواتین بیچ میں شامل ہیں, لیکن انہوں نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ فلاں ملک جو مرضی ریکگنائز کرے, آپ کو مسئلہ فلسطین اگر آپ حل نہیں کریں گے تو بار بار ہوتا رہے گا. اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے جہاں تک غزہ کا اور اسرائیل کا جھگڑا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ وہ تو طاقت بہت بڑی طاقت ہے, اسرائیل کی ملٹری طاقت تو مصر سے بھی زیادہ ہے. اب تو یہ مانا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی فوجی طاقت اسرائیل ہے. ایک اندازے کے مطابق 100 نیوکلیئر بامز بھی ان کے پاس ہے. تو وہ تو کبھی بھی ڈاؤٹ میں نہیں تھا کہ حماس ان کے مقابلے میں تو نہیں لڑائی کر سکتی, لیکن حماس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان کو سکون کی نیند سونے نہیں دیں گے. اچھا, نہ دنیا کو سونے صاحب دیں گے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس کے اندر جو پیلسٹینین لبریشن اتھارٹی جو ہے محمود عباس صاحب کی جو گورنمنٹ ہے, بیکاز انٹرنیشنلی ان کی ایک انگیجمنٹ ہے پوری دنیا جہاں جہاں بھی ان کے سفارت خانے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہے, تو اس سارے معاملے کے اندر ان کا رول تو پھر ہمیں بالکل دکھائی نہیں دیتا. اگر حماس کے ساتھ اسرائیل جو ہے ڈائریکٹلی ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے تو اٹ مینس کہ پی ایل اے کی جو اتھارٹی ہے وہ پھر ود ان ایون پیلسٹائن اس کی کوئی اتنی زیادہ حیثیت دکھائی نہیں دیتی. بدقسمتی سے ایسا ہی لگ رہا ہے, ہونا ہی چاہیے کہ الیکشن ہو, الیکشن پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں.
کیونکہ محمود عباس صاحب کو بھی اندازہ تھا, اسرائیل کو بھی اندازہ تھا کہ اگر الیکشن ہوئے تو حماس جیت جائے گی, اس کے بڑے قوی امکانات تھے. تو لیکن وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن اصلی ڈیوائیڈڈ مسئلہ ہے پیلسٹینین جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے انٹرنیشنلی یا ود ان اسرائیل کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن ویکن ہوگی. ویکن تو ہے, لیکن وہ ویکنڈ حصے نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ نہیں سونے دے گا سکون سے, نہ ان عرب ریاستوں کو جنہوں نے تسلیم کیا اسرائیل کو, نہ بین الاقوامی برادری کو. اور اسرائیل کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی کرسی تو بچا لیا کچھ دن کے لیے, جو نیتن یاہو ہے ان وہ جیل جانے سے بچ گئے ہیں, اب پتہ نہیں کتنی دیر جانے سے بچیں گے. اور دنیا پہ عیام بھی ہوگا, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا. تو یہ جو چیز ہے وہ اصلی چیز, میں آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو مفلوج کر دیا اسرائیل نے, اور اگر فلسطینی اتھارٹی کا ہی معاملہ ہوتا تو پھر تو جو یہ عرب ریاستوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے تئیں یہی سوچا تھا کہ یہ معاملہ ختم ہے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد تھے جیرڈ کشنر, انہوں نے تو بلند بانگ یہ کہا تھا, دعوے کیے تھے کہ فلسطین کا تو مسئلہ ہے ہی کچھ نہیں. بالکل. قصوری صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کائنڈلی بتا دیں کہ ہم اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے فلسطین کے حوالے سے جو ریزولوشنز ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 1972 سے آن ورڈ دس از ریکارڈڈ کہ 53 مرتبہ 53 ٹائمز امریکنز نے اپنا ویٹو جو ہے وہ پیلسٹینینز کے خلاف استعمال کیا. سو وٹ رول ڈو یو سی ایز اے اسٹیٹ آف امریکہ؟ ٹرمپ صاحب چلے گئے, بائیڈن آ گئے ہیں اب. سو ایز اے اسٹیٹ آف امریکہ پیلسٹینین کے حوالے سے ان کی نیت یا ان کا جو موقف ہے وہ کیسے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں؟ یہ جو سب سے بڑی چینج آئی ہے نا حماس کے حملوں کے نتیجے میں, اور جوابی اسرائیل نے جو وہاں انسانیت سوز جرائم کیے ہیں, وہ یہ ہے کہ امریکہ کے یہودی بھی بول پڑے. امریکہ کے وہ یہودی جو جن میں کانشنس ہے, جو لبرلز ہیں. سب سے مشہور آدمی ہے سینیٹر برنی سینڈرز, وہ امریکہ کے صدر بھی ہو سکتے تھے, صدارتی نمائندے, صدارتی کینڈیڈیٹ تھے. انہوں نے برملا اسرائیل پہ حملہ کیا, انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن, ان کے وار کرائمز پہ الزام لگایا. ایک اور یہودی کانگریس مین نے حملے کیے ہیں اسرائیل پہ. نمبر 2, واشنگٹن میں یہ انتھنکبل تھا کہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوں گے, مظاہرے ہوئے ہیں. انتھنکبل تھا کہ کانگریس مین کوئی بولے گا, 10 کانگریس مین نکلے ہیں باہر. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا جو لابی تھی, اس کی جو گرفت تھی وہ کمزور ہو رہی ہے. اس میں کئی فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نئی جنریشن آ گئی ہے, اور اب جو پرانا میڈیا تھا, چاہے وہ ریسپیکٹڈ میڈیا تھا, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, وہاں بہت زیادہ کنٹرول میڈیا پہ زائنسٹ لابی کا تھا. حالانکہ نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ خبریں تو دے دیتے تھے, لیکن ہیولی بائسڈ ہوتی تھی. قصوری صاحب, میں یہ چاہوں گا میں یہ چاہوں گا کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے فارن منسٹر بھی گئے ہوئے تھے نیو یارک, جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا, اور پھر اب ان کے ساتھ 3 دوسرے بھی وزرائے خارجہ تھے مسلم ممالک کے, ٹرکی تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر سوڈان تھا, اور پیلسٹینین فارن منسٹر بھی تھے. سو یہ جو پاکستان کی جو ایفرٹ ساری ہوئی ہے, اور آج جیسے پورے ملک کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کہ احتجاج بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے, سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ڈپلومیٹیکلی؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں پاکستان نے بہت ہی اچھا کیا ہے, اپنی سولیڈیرٹی دکھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں ہوا ہے, آپ دیکھیں نا, حیرت کی کیا بات ہے کہ یورپ میں, لندن میں 1 لاکھ آدمی نکلا. یعنی کہ یہ اسرائیل کے لیے جو اصلی تبدیلی حماس نے پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ڈیوائڈ کرتی ہے. ایک تخمینے کے مطابق 30% لوگ ٹوٹلی یہود اسرائیل کے سپورٹرز ہیں, اور 15% اب اسرائیل فلسطینیوں کے حق میں ہو گئے. اور یہی پوزیشن جاری رہی جس پوری طرح امریکہ ڈیوائیڈ ہوا ہے. اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن کمپیل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپیل کی, یا جو بھی لفظ آپ استعمال کریں, انہوں نے کہا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ یہ فوج جو وہاں جاریت ہے اس میں بہت جلد کمی آئے گی. وہ کیوں بولے ہیں؟ ان کو اندازہ وہ ان کی اپنی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے. پہلے وہ پرزنر تھے پریزیڈنٹ
ट्रंप के, सही। वो ट्रंप के डर में बोल ही नहीं रहे थे कि ट्रंप की जो लॉबी है उनको इतना खायफ उसने कर दिया है कि जी मैं बोल पड़ा तो वो जो ट्रंप की लॉबी है वो ट्रंप के सपोर्टर्स रहेंगे, वो कहते थे हाँ अगर ट्रंप होता तो वो ये करता, इसने नहीं किया, बावजूद इसके उनको बोलना पड़ा। और फिर जो असली बात है कि जो यहूदियों के बड़े बड़े नुमाइंदे हैं उन्होंने भी अटैक कर दिया इजरायली रियासत यानी ज़ायनिस्ट पे। कसूरी साहब मैं ये चाहूंगा कि मैं ये पूछना चाहूँ, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ऑन एंड ऑफ जो है देयर इज अ काइंड ऑफ अ डिबेट कि जी चलें मिडिल ईस्ट के कुछ हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने इसराइल के साथ अपने कुछ डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स किए जिसका आपने अभी रेफरेंस भी दिया। पाकिस्तान के हवाले से भी गाय बगाए इस तरह की गुफ्तगू की जाती है, तो क्या जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कोई इजरायली जो अथॉरिटी थी या इजरायली जो गवर्नमेंट थी उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ व्हेन यू वर द फॉरेन मिनिस्टर? सवाल पूछा क्योंकि मेरा राब्ता हुआ था प्रेसिडेंट अर्दोआन तुर्की की वसातत से इस्तांबुल में, और उसकी खास वजूहात थी। और आपको हैरत होगी कि जितना सख्त मैंने बयान दिया था, अगर आप गूगल पे आप जाएं, इजराइल के वजीर खारजा के साथ खड़े हुए इस्तांबुल में, मैं बताऊंगा मैंने क्या कहा था। हम गए क्यों थे? पहली बात तो ये है, उसकी वजह यह है कि उस वक्त प्रेसिडेंट बुश और पाकिस्तान अमेरिका का एलाई था, मेजर नॉन नेटो एलाई था, लेकिन वो हमको सिविल न्यूक्लियर एनर्जी नहीं देते थे। एग्रीमेंट इंडिया से वो करके आ गए थे और उनकी दलील ये थी कि हाँ आप हमारे हलीफ हैं, लेकिन जो AQ खान अफेयर जो भी था उसकी वजह से अमेरिका की कांग्रेस और पब्लिक ओपिनियन बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान के साथ हम वैसा ही मुआहदा करें। हमने अंदाजा लगाया कि सबसे बड़ी जो हमारे रास्ते में हायल है वो प्रो इजराइल लॉबी जो अमेरिका में है वो है। हमने ये अंदाजा लगाया हाईएस्ट लेवल सिविल मिलिट्री। So what was the main purpose of meeting the Israeli foreign minister at that time जी? बता रहा हूँ ना जी। एक तो ये था कि जो इजराइल का तो ये था कि वो पाकिस्तान से रिलेशनशिप चाहता है, वो सबसे ज्यादा इसलिए चाहता है कि दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है। ये वो पावर है जिसने इजराइल के जहाज गिराए हैं शाम के अंदर, जब जंग हुई थी पाकिस्तानी पायलट्स ने वहां लड़ा। उनको पता है कि हमारी जो मिसाइल्स हैं उनकी इजराइल उनकी रेंज में है, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते। हम ये कहते हैं हमारा प्रोग्राम पीसफुल है और सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, और हमारी रेंज है अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो लेकिन अंडमान आइलैंड की जो रेंज है इजराइल को पता है, इजराइल भी उसमें आ जाता है। तो पॉइंट उसके अंदर ये है कि वो तो हमसे चाहते हैं, हमें उन्होंने बहुत कुछ ऑफर किया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक तो हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, हमारा ख्याल था कि इजरायली लॉबी हमारी मुखालफत छोड़ देगी जो वाशिंगटन में है। नंबर 2, वो हिंदुस्तान को वो हथियार दे रहे थे जो उस वक्त अमेरिका भी नहीं बेचता था, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो एक फैसला किया गया कि इनको एक किस्म की, मैं अलर्ट करूं इजरायलीज को, मैं वार्निंग का लफ्ज तो नहीं देता क्योंकि गलत लफ्ज होगा डिप्लोमेटिकली, लेकिन उनको मैं कॉन्शियस करने गया था कि हमसे एक हद से आगे ज्यादा दुश्मनी ना बढ़ाओ, क्योंकि आपको याद होगा रिस्पांस क्या था उनका? रिस्पांस क्या था जी? टाइम बिल्कुल खत्म है। रिस्पांस क्या था सर उनका? जी रिस्पांस ये कहता है, व्हाई आर यू मोर इजरायली, व्हाई आर यू मोर पैलेस्टीनियन देन द पैलेस्टीनियंस। मैंने कहा क्योंकि फलस्तीन और कश्मीर के मसले में मुमासलत है और हमें उनसे सिंपैथी है जो पैलेस्टीनियन। अगर हम तुम रिकॉग्निशन चाहते हो तो तुमको किंग अब्दुल्ला के प्लान पे अमल दरामद करना पड़ेगा। ठीक है कसूरी साहब, अगर आज की सिचुएशन में आपने कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाएं, आज की जो सूरत हाल है उसमें क्या पाकिस्तान को इस किस्म का कदम कभी उठा सकता है कि हम? सवाल ही पैदा नहीं होता जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह क्या है? जो जुल्म किया गया है पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त भी बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक और लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़लस्तीन के इशू के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, आप साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया जी इस इम्पोर्टेंट इशू। मुझे ये बताइएगा कि गो के एक फायर बंदी का मुआहदा तो हो गया है या एक एग्रीमेंट हमें दिखाई दे रहा है जो सामने आया है जिसमें मिस्र के सदर ने और मिस्र ने उसके अंदर एक किरदार अदा किया है,
بٹ یہ مجھے بتائیں کہ ملیٹریلی جو اہداف تھا اسرائیل کا، کیا وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس کو لنگر آن کیا؟ بیکاز 3 دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی گیا اور امریکنز نے اس کو ویٹو کر دیا اس قرارداد کو. جی بہت شکریہ. دیکھیں اتنا کچھ تو خون کرنے کے بعد اور اتنی جارحیت کے بعد 11 دن معصوموں کو شہید کرنے کے بعد، جس میں آپ کو پتہ ہے 70 کے قریب بچے بھی شامل ہوں، اس کے بعد سیز فائر کر دینا، تو کوئی مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس پر آتا ہوں ابھی، لیکن یہ کوئی بات تو نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو جنگی جرائم میں شامل کر کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی تحقیقات اور کوئی سزا نہ ہو. میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس کا خیر مقدم تو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا تو مزید جانیں ضائع ہوتی، مزید شہادتیں ہوتی اور یہ ٹینشن اور بڑھتی. بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلہ قائم ہے، پرابلم قائم ہے، تو پیس تو ہو نہیں سکتا، وہ کوئی نہ کوئی چلتا رہے گا. جو اب یہ ملٹری اہداف کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اسرائیل جو ہے اس نے ایک ڈیٹرنس پیدا کی ہوئی ہے کہ جب ذرا سا بھی کچھ ہو اس کا اتنا شدید رد عمل سامنے لایا جائے کہ دوبارہ وہ کرنے کی ہمت نہ کسی کو پڑے. اور یہی ان کا اس دفعہ بھی حکمت عملی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع تو انہوں نے کیا تھا مسجد اقصیٰ میں فائرنگ کر کے، لیکن جب ادھر سے راکٹ آئے تو انہوں نے اس قدر ان پرپورشنیٹ رسپانس دیا جس کا کہ کوئی مطلب کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اس میں دیکھیں. اور اس لیے کیا انہوں نے اور اس کو کیے رکھا. 2-3 باتیں انہوں نے واضح کی. ایک تو یہ کہ دنیا کے کہنے پر ہم باز نہیں آئیں گے، یہ کلیئر بات ہوگی. دوسری بات یہ کلیئر ہوگی کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا. تیسری بات یہ ہوگی کہ اگر ذرا بھی ہمیں آپ نے چھیڑا، ذرا بھی تنگ کیا، تو ہم اس کا 100 گنا زیادہ آپ کے اوپر جواب دیں گے. تو یہ تینوں چیزیں میں کامیاب ہونے کے بعد اس نے یہ سیز فائر مانا ہے، اور اس کے لیے 10-11 دن اس کو چاہیے تھے ہر حالت میں. جن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اپیرنٹلی ابھی جو ہم دیکھتے ہیں فلسطین کو، میں پھر وہی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ حماس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے میزائل مارتے رہے اور جو بھی ان کے پاس طاقت تھی، کیا فلسطین جو ہے، جو گورنمنٹ آف فلسطین کی جو ہے، یا جو بھی ایک ریاست ان کی جتنی بھی ہے، کیا وہ ایک ریگولر سیکیورٹی فورس قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ، خود نہیں کر سکتے ود دا ہیلپ آف دا مسلم کنٹریز مڈل ایسٹ کے اندر جو ممالک ہیں یا باقی ہیں؟ دیکھیں ایک باریک سا نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب تک وہاں پر فلسطین کے اندر اور لیبنان میں تھوڑی سی چپکلش رہے مختلف گروہوں کے درمیان، تو وہ اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے، وہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اسرائیل مکمل طور پر حماس کو یا الفتح کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. حزب اللہ کو وہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی فارم میں کمزور کر کے رکھیں گے تاکہ وہ ان کے اوپر حاوی نہ آ سکیں، لیکن اتنا رکھیں گے ان کو کہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی رہے اور یہ کوئی ایک فیصلہ کر کے کوئی ایک مربوط فوج نہ بنا سکیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ تو بنیادی بات، پالیسی تو یہ اسرائیل کی ہے، پالیسی یہ امریکہ کی ہے. اب اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور صاف ظاہر ہے آپس میں دیکھیں ہمارے ہاں ہر جگہ، بلکہ جتنے مسلمان ملکوں میں آپ کو یہ تفرقہ پایا جاتا ہے اور آپس میں گروہ بندی پائی جاتی ہے اور ایک کو دوسرے سے ٹکرایا جاتا ہے. ہم تو اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے خلوص سے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ الفتح جو کہ پی ایل او آپ سمجھ لیں، اس کے بعد یہ جو حماس ہے، حزب اللہ ہے، یہ ایسے گروہ ہیں جن کو قائم رکھنے میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے اور ان کو کمزور رکھنے میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن کیا مسلم ممالک کا، سوری جن صاحب، لیکن کیا جو مڈل ایسٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہمیں دکھائی دیتی ہے آن دا بیسس آف سیکٹیرین ڈیوائیڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی ریفلیکشن فلسطین کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے دشمن جو ہے وہ چاہتا ہو کہ یہ آپس میں تقسیم رہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی جو ہم سب کانٹیننٹ کے اوپر بھی ایک زمانے میں ہسٹوریکلی اپلائی ہوتا تھا، تو مسلمانوں کی اپنی بھی تو غلطیاں ہیں نا اس کے اندر. ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں. جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے، میں تو دیکھیں کوئی اتنا اسلام کا عالم نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے عالم نظر آئیں گے آج جو یہ کہیں گے کہ بھئی میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، میں تو مسلمان ہوں.
اور مہربانی کر کے وہ تمام لوگ جو اس فرقے اور گروہ بندی سے نکلنا چاہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں. آپ نے آج تک یہ بات سنی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ ہم لوگ اتنے پختہ ہیں اپنے اپنے گروہوں میں کہ دشمن کے لیے بہت آسانی ہم نے پیدا کر دی ہے. اگر آج ایک ایسا کوئی عالم کھڑا ہو جائے تو میرا خیال ہے اس کو 2 یا 3 دن کے اندر اندر شہید کر دیا جائے گا، بیکاز وہ تو اوور آل جو انٹرنیشنل پلان ہے اس کے وہ مخالفت کرے گا. اسی لیے شاید کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے ڈر کے مارے. اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھاگنا پڑتا ہے اس ملک سے، یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہے. تو میرے بھائی جب تک آپ اور میں اور جتنے لوگوں میں شعور ہے، جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، جب تک وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے اور کہیں گے کہ بھئی میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اگر کسی کو شک ہے تو دیکھ لے قرآن کیا کہتا ہے تفرقہ کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اقوال ہیں. تو ایسا جب ایک گروہ پیدا ہوگا ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی جو آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یورپ نے اور ان ممالک نے نیٹو کو قائم کیا تھا، OIC ہے، ہم کیا کوئی اس طرح کی فورس قائم کر سکتے ہیں جو اس طرح مطلب اسرائیل جیسی جو طاقت ہے اس کو کم از کم ڈیٹرنس تو ہم دکھا سکیں کہ بھائی آپ بس کر دیں، مطلب دیر از اے تھریٹ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ دیکھیے یہ معاملہ عربوں کا زیادہ ہے، مسلمانوں کا تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عرب تو اس کے ارد گرد موجود ہے نا. تو اگر کوئی ملک عربوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا تو شاید اس کو سبکی ہوگی. اس دفعہ تو ویسے تھوڑی کامیابی ہوئی ہے، ترکی نے اور پاکستان نے اور ایران نے مل کر، ایجپٹ میں بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اور میں آپ سے ایک یہ سوال کاؤنٹر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم جیسا ملک پاکستان جس کے پاس اچھی فوج موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، گو کہ ہمیں بہت باور کروایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں، آپ غریب ہو گئے، یہ ہمیں ایک ہمارے اوپر یلغار ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر. میرا اپنے ذاتی خیال میں، اور اس سے لوگ کر سکتے ہیں مخالفت اس کی کر سکتے ہیں، ہمیں فلسطین کے لیے اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے جتنا کہ ہم کشمیر کے لیے کر سکتے ہیں یا کیا ہے یا کر رہے ہیں. جو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، میرے گھر کے بچے بچیوں کا ریپ اور قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کو تو میں ڈال دوں پسے پوچھتے اور اپنی فوج اٹھا کے ادھر لے جاؤں کہ جی آئیں ہم مل کر یہ کرتے ہیں، تو وہ بات ابھی دور ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے. صحیح تو ہے، پہلے ہم اپنا مسئلہ تو حل کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی جنرل نعیم لودھی صاحب سے، سابق سیکرٹری دفاع. آج کے لیے اتنا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.